सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ालिमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। कुरान करीम का ये खासा रहा है कि उसने अपने महबूब बंदों को नज़रअंदाज होने नहीं दिया और कहीं ना कहीं उनको याद किया है, उनके कारनामों को याद किया है, उनकी उन ख़ास बातों को कि वो दीगर बंदों को दिल में और अमल में उतारें, याद किया है और याद करवाया है। ये अंदाज़ पुराना नहीं है बल्कि ये अंदाज़ मयारी भी है और ऐन अदल भी है। कुरान ने अपने अम्बिया का बारहा जिक्र करने का हुक्म दिया है। कहीं तो उसने वाज़े तौर से इशारा दिया है, कहीं उसने नाम लिया है और कहीं उसने नाम नहीं लिया मगर उनके आमाल को याद किया है। कहीं उनको मोमिनीन की सिफ़ात और फिर ख़ास तौर से उनके आमाल का जिक्र किया है और कहीं तो ख़ास तौर से नाम लेकर इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया है कि अगर इनको याद नहीं करोगे तो समझोगे कैसे, सब्र को कैसे समझोगे, मकाम अज़मत को कैसे समझोगे और इस्तकामत को कैसे समझोगे और बर्दाश्त को कैसे समझोगे, ज़ब्त को कैसे समझोगे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना चाहते हैं, आपकी शख्सियत को समझना चाहते हैं। कुरान करीम ने ख़ास तौर से वाज़े अंदाज से कई मकामात पर और एक जगह पर तो फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और याद करो, जिक्र करो अय्यूब का कि जब उसने पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमर राहिमीन, परवरदिगार मुझे तकलीफ ने आ घेरा है, बीमारी ने आ घेरा है और तू तो सब रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये अंदाज़ है, ये अंदाज़ मोहब्बत भी है और ये अंदाज़ नदा भी है, फरियाद भी है। ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी के अहादीस में से एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हुए एक सहाबी ने फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खलवत में थे, गोया गुस्ल खाने में थे और इस दौरान में टिड्डियाँ आईं जो सोने की थीं और जब वो आपके सामने ज़ाहिर हुई तो आपने उनको अपने कपड़े में लपेटना शुरू कर दिया। इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ अय्यूब क्या हमने तुम्हें इससे बेनियाज नहीं कर दिया? तो फरमाने लगे, और इसमें कितनी हिकमत है कि परवरदिगार बेशक तूने रहम फरमाया और मुझे इससे बेनियाज रखा, मगर तेरी रहमत और बरकत से कोई कैसे बेनियाज हो सकता है? ये तो तेरा लुत्फ़ व करम है और मैं इससे दूर कैसे जा सकता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू करने के लिए आज जो शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए वो बहुत ही ख़ास हैं। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। आप इससे कबल भी अलिफ लाम मीम में तशरीफ़ लेकर आए, आपके इल्म और हिकमत से हम महरूम ना रह सके और ख़ुशी इस बात की है कि आप आज के ज़माने से शख्सियात का कंपैरिजन करके वाक़यात और ख़ास तौर से हिकमत की बातें हम तक पहुँचाते हैं। मौलाना आगा शबीरुल हसन ताहिरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन है, किस मकाम पर आप फाइज हैं और किन लोगों में आपको भेजा गया और फिर क्या वाक़या है? बहुत खूब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए अम्बिया में से एक नबी हैं। परवरदिगार आलम ने हज़रत इंसान की हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे हैं। ये परवरदिगार का बड़ा ही लुत्फ़ है, उसका फ़ज़ल है, उसका करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने इंसानों को ऐसे ही नहीं छोड़ा बल्कि उनके लिए हिदायत का इंतज़ाम किया और हिदायत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ले ली। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल उला। एक तो उसका सबसे बड़ा करम ये कि उसने इंसान पैदा किया, वरना ये जो पत्थर और जानवर हैं ये सब भी तो अल्लाह की मखलूक़ात हैं। बेशक हमें भी कुछ पैदा कर सकता था, कोई कीड़ा मकोड़ा पत्थर जानवर। हमने पैदा होने से पहले कोई ऐसा कमाल तो पेश नहीं किया था कि हमारा हक़ हो गया था कि परवरदिगार हमें इंसान ही पैदा करे। सही। खुदावंद आलम ने हमें लिबास इंसानियत पहनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये उसका लुत्फ़ है, करम है, एहसान है और उसकी मेहरबानी, और इस पर हम उसका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इस करम पर कि उसने इंसान पैदा किया, इस पर इंसान जितना शुक्र करे कम है। इससे भी बड़ा लुत्फ़ और करम यह है कि फिर उसने हमें हमारी इंसानियत पर कायम रहने के लिए हमारी रहनुमाई फरमाई। जी। अम्बिया को इसलिए भेजा है ताकि वो हमें हमारी इंसानियत पर कायम रखें। जितने भी नबी आए हैं वो हमें हमारी इंसानियत पर कायम रखने के लिए आए हैं।
یعنی اللہ نے جو ہمیں دین بھیجا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار ختم مرتبت تک تمام انبیاء جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ انسان اپنی انسانیت پر قائم واہ، انسانیت کی بقا کا ضامن ہے انبیاء انسانیت کا کی آنے بقا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جسے میں نے انسان پیدا کیا ہے اب وہ شکل میں تو انسان رہے لیکن وہ اندر سے حیوان ہو جائے، افکار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے حیوان ہو جائے۔ نہیں، وہ اپنی انسانیت پر انسانی اوصاف کے ساتھ، انسانی محاسن کے ساتھ، انسانی خصوصیات کے ساتھ، انسانی کمالات کے ساتھ، انسانی اقدار کے ساتھ قائم رہے، باقی رہے، اور ان انسانی اقدار اور ان انسانی اوصاف اور انسانی فضائل اور مناقب پر ہمیں قائم رکھنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ انہی انبیاء میں سے ایک نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ اچھا، اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں وہ 1.25 لاکھ ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، یعنی ہر نبی رسول نہیں ہے، 313 کو رسول بنایا ہے۔ پھر ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم ہیں، 5 جو ہیں وہ اولو العزم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 جو ہیں یہ اولو العزم ہیں، یعنی ان 5 کو باقی رسولوں پر بھی فضیلت حاصل ہے، اور باقی جو 313 رسول ہیں ان کو باقی انبیاء پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ پھر ان 5 پر بھی افضل بنایا سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سب سے پہلے تو نبی ہیں، اور پھر جب وہ امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزر گئے تو اس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں رسالت کے منصب پر بھی فائز کیا۔ اچھا، تو ہاں، 2 منصب رکھتے ہیں وہ اپنے پاس، یعنی نبی بھی ہیں اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے انہیں رسالت کے منصب پر بھی فائز کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے ہوتے ہوئے؟ نہیں، وہ کسی اور بیٹے سے ہیں۔ اچھا، اسحاق علیہ السلام کے دوسرے فرزند جی، ہیں؟ دوسرے فرزند ہیں۔ ان کا یوں بیان کیا ہے شجرہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ایوب جو ہیں یہ بیٹے ہیں حضرت اموس کے یا حضرت اموس کے۔ حضرت ایس بھی کہتے ہیں ان کو؟ جی، وہ ان کے دادا ہیں۔ اچھا، ہاں، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے والد ہیں وہ اموس ہیں، اموس یا اموس، اور پھر اموس یا اموس کے جو والد ہیں وہ حضرت ایس ہیں۔ حضرت ایس کے جو والد ہیں وہ حضرت آویل ہیں۔ اچھا، حضرت آویل کے جو والد ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں، ماشاءاللہ، اور حضرت اسحاق کے جو والد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، جی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ حضرت یعقوب کی نسل میں سے ہیں، یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ جی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوتی ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت افراہیم، افراہیم کی بیٹی ہیں یہ، ان کا نام رحمت بھی لکھا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، رحمت اور رحیمہ بھی لکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو بی بی رحمت یا بی بی رحیمہ ہیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں، یہ زوجہ تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کی ان کے علاوہ بھی ازواج کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ خدمت کی، اچھا، اور ان کی بیماری میں بھی ان کی بہت زیادہ خدمت کی جب سب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ جی جی، اس وقت بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے جو اپنے شوہر کا ساتھ دیا تو اسی کے صلے میں پروردگار عالم نے اس بی بی کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔ اچھا، یعنی جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ان کے ساتھ ان کی اس زوجہ جناب رحمت یا جناب رحیمہ جو ہیں، بی بی رحمت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، ان کا بھی ذکر ہے، اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ عرب کا جو علاقہ ہے شام، ملک شام، جی جی، شام کا کیپٹل ہے آج دمشق۔ دمشق کے ہاں، علاقے۔ اچھا، یہ دمشق اور رملہ، دمشق اور رملہ ان کے درمیان ایک بستی ہے جس کا نام تاریخ نے ثانیہ بھی لکھا ہے اچھا، اور جاسیہ بھی لکھا ہے۔ اس ثانیہ یا اس جاسیہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، صحیح ہے، اور بلوغت کے بعد یہیں مبعوث بنبوت ہوئے، اچھا، یعنی نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، اور انہوں نے یہیں سے اپنی تبلیغات دینیہ کا آغاز کیا، اور ان کی 27 سالہ تبلیغ دین کے دوران صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں انہی لوگوں پر مبعوث ہوئے، 27 سالہ تبلیغ اور صرف 3 لوگ صرف 3 افراد۔ آپ دیکھیں یہ بھی تو ایک صبر ہے
بہت بڑا صرف صبر. وہ صبر جو کہ انہوں نے بیماری میں کیا وہ نہیں، بلکہ یہ اس سے بھی پہلے یعنی مسلسل حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تو بات بہت زیادہ کی جاتی ہے. صبر ایوبی، صبر ایوبی، صبر ایوبی بہت وہ ہے اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے سیرت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. لیکن اس سے پہلے ان کے شکر کو بھی بیان ہونا چاہیے. پروردگار عالم نے ان کے شکر کو اتنا پسند کیا کہ اس کے بعد انہیں مقام صبر پر بھی، یعنی ان کی جو صبر کی عظمت تھی اس کو بھی روشن کرنے کے لیے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ یہ بندہ صرف میرا شاکر ہی نہیں ہے بلکہ صابر بھی ہے. اور شاید اسی لیے بائبل کا میں ایک مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں کچھ الگ انداز سے مگر بات یہی تھی اور مینشن کیا گیا، شیطان نے کہا پروردگار سے کہ تو نے بڑا کچھ دیا ہے اس کو، تو یہ اس پہ شکر کر رہا ہے، البتہ اگر تو اس کو تکلیف میں گھیرے گا، مصیبت آن پڑے گی اس کے جسم کے اوپر، تو پھر معاذ اللہ یہ تو اس سے دوری اختیار کرے گا، بیزاری کا اعلان کرے گا، جیسا ہوا نہیں ہے. میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. بہت ہی پیارے ہانگ کانگ میں اکثر مصروف عمل رہتے ہیں، دین کی تبلیغ کی ذمہ داری اور پھر اس کی ترویج کی ذمہ داری اور پھر مدارس کے قائم ہونے کی اور پھر مساجد کے خاص طور سے احکامات اور پھر ان کی اصل میں نشر و اشاعت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. مفتی محمد شعیب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے؟ شکریہ، مہربانی، آپ نے دعوت دی. حضرت ایوب علیہ السلام پہ ذکر ہو رہا ہے، جہاں ہم نے ذکر کیا جناب ایوب علیہ السلام کا، آپ کون ہیں، کیا شجرہ نسب ہے، تاریخی حوالے ہم نے جاننے کی کوشش کی. یہ ساتھ ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ صبر کی بات ابھی آ رہی ہے آپ کی طرف، شکر کا حوالہ انہوں نے دے دیا، آخر صبر ایوب کیوں مشہور ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنے نام مبارک کے ساتھ تقریباً 4 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، اور صبر جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں تقریباً 100 سے زائد مقامات، تقریباً 103 مقامات پر صبر کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے. اور یہ صبر سے جو ضرب المثل بن گیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذہن میں فوراً ہی تذکرہ آ جاتا ہے جب کبھی صبر کا تذکرہ آتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلائی، مصیبتوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر پڑی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر صالحین کا تذکرہ فرمایا ہے. ان انبیاء علیہ السلام میں سے ایک بڑی تکلیف اور ایک بڑی مشقت اور بیماریوں کا سامنا حضرت ایوب علیہ السلام کو کرنا پڑا ہے. قرآن پاک 2 چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. ایک تو قرآن پاک ان کی آسائش کا، ان کی مال کا، ان کی دولت کا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا، انعامات کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت ان کی بیماریوں کے تذکرے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچی. اور وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا اور دعا مانگی تو اللہ فرما رہے ہیں فَكَشَفْنَا، ہم نے ہٹا دی، وہ بیماری ختم کر لی، ہم نے دعا قبول کر لی. تو یہ جو تکلیف حضرت ایوب علیہ السلام کو ہوئی ہے، یقیناً انبیاء علیہ السلام کو بہت سارے آزمائشیں ملی ہیں، تکلیفیں ملی ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے اس وقت کے مالی خزانے سے وابستہ کیا جو اس وقت جانوروں کی صورت میں ہوا کرتے تھے، کہ جن کے پاس جانور زیادہ ہوا کرتے تھے وہ مالدار ہوا کرتا تھا. ان کے پاس مویشی جانور بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ساری دولت موجود تھی. اور پھر قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ شیطان کی صورت کے اندر ایک شخص آتا ہے، اور یا یہ کہ خود شیطانی وساوس ڈال دیے جاتے ہیں. پھر حضرت ایوب علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور یہاں ایک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کا اشارہ قرآن کی اور احادیث کی بعض روایات سے ملتا ہے، کہ جب ان کی زوجہ کہتی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ بیماری کو گزر گیا ہے، اب اللہ سے مانگتے کیوں نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دیجئے. تو سلام ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر اور حوصلے اور تحمل اور بردباری پر، کہ ان کا جواب تاریخ میں اور کتابوں میں نقش ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 70 سال اگر میں نے آسائشوں میں، رحمتوں میں، انعامات میں گزارے ہیں، تو 7 سال اگر مجھے تکلیفوں میں گزر جاتے ہیں تو میں کیوں اللہ کا ناشکر بنوں، اور کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بنوں، میں اللہ کے لیے صبر کرنے والا. پھر بعض دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ دعا فرما. وہ فرما دیتے ہیں کہ شاید کہیں دعا کے اندر مجھے شکوہ تو نہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے،
کہ کہیں اس دعا کرتے کرتے وقت میں اللہ سے شکوہ تو نہیں کر ڈالوں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں زبان سے وہ کلمات ادا کروں جس میں اللہ کا ناشکر گزار بندہ بن جاؤں. لہٰذا وہ دعا سے بھی اجتناب کرتے تھے. یعنی ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میری زبان سے. اور ان کی بیماری میں یہ تذکرہ تو آپ نے بارہا پڑھا ہے کہ پورا جسم تکلیفوں میں ڈوبا ہوا ہے اور پورا جسم کا کوئی ایک حصہ ان کا بچا نہیں ہے جس میں یہ بیماری اور یہ تکلیف نہ ہو سوائے دل اور زبان کے. اور دل اور زبان ایسی تھی جو ہر وقت اللہ کی شکر گزار الفاظ اور کلمات کے ساتھ وہ ادا کر رہے یہ تھے. ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے مفتی صاحب. اور میں جب وفی کی طرف جا رہا ہوں لوٹ کر آؤں گا تو علماء کرام سے پوچھوں گا کہ انبیاء علیہ السلام کو بیماری آ جائے اور پھر اس قسم کی بیماری جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پورا جسم شل ہے اور صرف دل اور زبان کو حرکت حاصل ہے, اس صورت میں یعنی یہ آزمائش ہے, امتحان ہے, گویا یہ تو آزمائے ہوئے لوگ ہیں. آخر خدا ان سے چاہتا کیا ہے؟ یہی پیغام جو ہم تک منتقل ہوا ہے. اور کیا ہم پر اس طرح کی آزمائشیں آئیں اور آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کس طرح سے ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم سبق لے سکتے ہیں اور پھر آگے کے معاملات کیا ہیں؟ آپ لوٹ کر آئیں گے تو بتاؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. خواتین و حضرات, ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کو عبرانی زبان یا پھر ہمارے جو انگریزی پڑھنے والے ہیں وہ جاب کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام, آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کی سیرت ہمارے لیے انتہائی متاثر کن ہے. آج کے زمانے میں ہمیں جب تکلیفیں آ گھیرتی ہیں ہم پڑھتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, مگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, ہم خدا کو پکارنا ہی بھول جاتے ہیں. یہاں پر تو ہمیں دو سبق مل رہے ہیں. ایک تو خدا کو پکارنا بھی ہے اور پھر یہ بھی احساس رکھنا ہے کہ خدا کا شکر تو پہلے بجا لاؤں. جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا شمار تک میں کر نہیں سکتا, شکر کرنے سے قاصر ہوں. میں فوراً سے شکوے کرنے لگتا ہوں. تو جتنا زندگی میں ہم شکر کا استعمال کرتے ہیں اتنا اگر شکر کا استعمال کرنے لگے تو مٹھاس کا مزہ ہی الگ ہوگا زندگی جینے کی. میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا. آپ نبی بھی رہے, آپ نے کہا 27 سال میں صرف 3 لوگوں کو آپ ایمان پہ لا سکے. آپ کس قوم کی طرف آئے, قوم کو کیا حکم تھا اور آپ کی قوم کو گویا عذاب بھی آیا کوئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام, جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دمشق اور رملہ کے درمیان ایک بستی ثانیہ یا جاسیہ جس کو کہا جاتا ہے, وہاں ان کی ولادت ہوئی اور اسی علاقے کی قوم پر آپ مبعوث ہوئے. اور 27 سالہ تبلیغ کے بعد صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء وہ نبی تھے اور ان کی یہ خاص استقامت ہے کہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا, حالانکہ ان کی عمر بہت لمبی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 27 سال کے عرصے میں صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ ہمت ہار گئے ہوں یا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں کہ پروردگارہ میرے تو بس میں ہی نہیں ہے تیرا دین لوگوں تک پہنچانا, کہ 27 سال تو ہو گئے ہیں مجھے تبلیغ دین کی تکلیف اٹھاتے ہوئے. لیکن صرف یہی ہے کیونکہ ان کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر ہوئی ہے. جی, یعنی 200 سال کی روایت بھی ہے اللہ, اور یہ روایت بھی ہے کہ وہ 80 سال خوشحالی میں گزارے. جی, اس کے بعد بیماری کا زمانہ ہے. اب بیماری میں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال, ایک روایت کے مطابق 12 سال, ایک روایت کے مطابق 18 سال. 18 سال کو زیادہ کہا گیا. اب یہ تقریباً 1 صدی تو یہی بن جاتی ہے. 80 سال وہ خوشحالی والی, 18 سال یہ, اور پھر دوبارہ جب انہیں صحت ملی ہے اور خوشحالی ملی ہے تو اس کے بعد بھی بعض روایت میں ہے کہ وہ 70 برس زندہ رہے. اچھا, تو اس طرح یہ 170 سال عمر بنتی ہے. لیکن مختلف اقوال ہیں. 140 سال کے قول کو زیادہ لیا گیا ہے کہ آپ کی کل عمر جو ہے وہ 140 برس ہوئی ہے. اس 140 برس کے اندر وہ 18 سال کا زمانہ ہے جو بہت شدید آزمائش کا زمانہ ہے. باقی سارا خوشحالی کا زمانہ ہے. یعنی 80 سال پہلے, بیماری سے پہلے والے 80 سال وہ پورے خوشحالی میں گزرے ہیں. اس طرح خوشحالی میں گزرے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بہترین اچھی صحت عطا فرمائی تھی. بہترین صحت, قوت و طاقت اور بہت حسن اور جمال عطا فرمایا. ماشاءاللہ, دراز قد تھا ان کا, روبدار چہرہ تھا, سانولا رنگ تھا, گھنگریالے بال تھے اور بہت ہی مضبوط ان کی کلائیاں تھیں, پر نور چہرہ تھا. تو اللہ نے ان کو ایک خاص حسن اور جمال عطا فرمایا, پھر جسمانی صحت, قوت و طاقت عطا فرمائی. اس کے ساتھ وہ ایک آج کے دور کی اصطلاح کے مطابق آپ کہہ لیں کوئی زمیندار یا جاگیردار, ان کی کئی 100 ایکڑ, بعض جگہوں پر لکھا ہے کئی ہزار ایکڑ زمین تھی. آپ خود اندازہ لگائیے کہ آج اگر کسی شخص کی کئی 100 ایکڑ زمین کا کوئی مالک ہے یا کوئی کئی ہزار ایکڑ زمین کا,
تو اس کی کیا ٹور ہوتی ہے اور اس کی کیا بات ہوتی ہے کہ مطلب اتنے بڑے وہ زمیندار، اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ لوگ دولت مند نہیں ہوتے تھے، جی اتنی بڑی زمین ان کی ملکیت تھی، پھر کئی ہزار بھیڑ بکریاں تھیں ان کے پاس جن کے وہ مالک تھے، اسی طریقے سے بہت قیمتی گھوڑے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، خدا نے صاحب ثروت بنایا ہو۔ صاحب ثروت، قیمتی ترین اونٹ، بہت قیمتی اونٹ، اور ان کے وہ مالک سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں خچر تھے، سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے تھے، مال مویشی تھا، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، زمین تھی، باغات تھے، بہت زیادہ ان کے باغات تھے، ان باغات میں بہترین انواع و اقسام کے پھل لگتے تھے، اور ان کے بہت زیادہ نوکر چاکر، کنیزیں، غلام، اور اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ لیکن وہ اتنا مال و دولت اور ثروت اپنے پاس رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے، انتہائی انکساری کا، یعنی ذرا بھی غرور اور تکبر نہیں تھا، بلکہ وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ فرماتے اور بہت زیادہ عبادت کرتے، اور اللہ کی ان نعمتوں پر بہت زیادہ شکریہ بجا لاتا ہے عبادت کے ذریعے سے۔ اچھا، مسلسل رات بھر کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو ان کی جو بہت زیادہ عبادت تھی اس سے بعض روایت میں ملتا ہے کہ، بلکہ اکثر روایت میں ملتا ہے کہ شیطان کو بہت زیادہ حسد ہوا کہ ان کا اتنا بلند مقام ہے، یہ جب بھی وہاں جایا کرتا تھا اس زمانے میں اس کو عرشوں پر جانے کی اجازت ہوتی تھی، روایات میں ملتا ہے۔ تو یہ جب دیکھتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سجدوں اور عبادتوں کی وجہ سے ان کا مقام تو بہت بلند ہے، تو اس نے حسد کی وجہ سے کہا کہ یہ تو سجدے اور اتنی زیادہ عبادتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اتنی رزق کی فراوانی دی ہوئی ہے، اتنی مالی خوشحالی دی ہوئی ہے، تکلیف آئے تو پتہ لگے، تو اب جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی آزمائش آئے گی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے عبادت کرتے ہیں اور کیسے شکر بجا لاتے ہیں اور کس طرح اپنی آپ کی توحید پر قائم رہتے ہیں، یہ پروردگار کی بارگاہ میں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ایوب ہمارا مخلص بندہ ہے، ہمارا صالح بندہ ہے، اور اگر وہ مصائب میں بھی ہوگا تو تب بھی ہماری اسی طرح عبادت کرے گا اور اسی طرح ہمارا شکر کرے گا اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا کر کے دکھائیے، تو پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام کو اور مزید بلند کرنے کے لیے انہیں کچھ آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور ان کے سب سے پہلے تو اگر وقت ہے جلدی بریک تو نہیں لینی ہے یا نہیں، بس میں نے گفتگو میں اور سوالوں کا اضافہ بھی کرنا مگر بات مکمل ہو جائے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جی یہ تھوڑی سی میں بات مکمل کر لوں کہ اب کس طرح آزمائش آئی کہ سب سے پہلے ان کے جو مال تھے، اونٹ اور گھوڑے اور خچر، وہ مر گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے جو باغات ہیں وہ سارے سوکھ گئے، پھر ان کی اس نے بعض روایت میں کہ شیطان نے تھوکا اور ان کی زمین میں ایک سیم پیدا ہوا اور ساری فصلیں تباہ ہو گئی، اللہ اکبر، اور یہ چونکہ اس کو مہلت ملی ہوئی ہے نا، شیطان کو مہلت نقصان پہنچایا اس نے نقصان پہنچایا، اب زمینیں بھی گئیں، باغات بھی گئے، مال مویشی بھی چلے گئے، گھوڑے اونٹ خچر بھی چلے گئے۔ اچھا، ان کو جب بھی خبر ملتی، بہت کثیر العیال بھی تھے اور ان کی اولاد بھی تھی، بہت سارے ان کے بیٹے بھی تھے، اور 7 بیٹے 7 بیٹیاں بھی بیان کیا گیا، بہت خوبصورت اور اچھے لائق فائق ان کے بچے تھے جو ان کی خدمت کرتے تھے۔ جب ان کے پاس یہ خبر جاتی کہ آج آپ کے فلاں باغ تباہ ہو گیا، آج آپ کے فلاں اونٹ ختم ہو گئے، آج آپ کی فلاں بیٹا مر گیا، ان کے بیٹے ایک مکان کے نیچے دب کے مر گئے، تو وہ پھر بھی شکر کرتے اور کہتے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، پلٹ کر اسی کی طرف چلا گیا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے میرے مالک کا اور میرے خالق کا دیا ہوا۔ ان کا شکر اور بڑھا، ان کی عبادت اور بڑھی، ان کے سجدے اور بڑھے، تو پھر اس نے کہا کہ پروردگارہ اب ان کے پاس صحت ہے، صحت واپس لے لے، پھر میں دیکھتا ہوں۔ تو ان کو شدید ترین بیماری میں مبتلا کیا گیا، اس بیماری میں بھی جب وہ عبادت کرتے رہے اور کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہے، اور پروردگار عالم نے پھر انہیں نمونہ صبر قرار دیا۔ آپ دیکھیے کہ سخت ترین بیماری کے اندر صبر ایوب صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونے کے طور پر قرآن مجید کے اندر اور قرآن کے سینے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بے شک ایسی ہے۔ مفتی محمد شعیب صاحب، صبر ایوب ہم نے سنا، کیا خوبصورت اور کیا بڑا مقام ہے آپ کا، رفعت ہے آپ کے مقام پر۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تکلیف اور بیماریوں میں، الجھنوں میں تو اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے ایسے اوقات میں کہ جب انسان پہ تکلیف آئے، جیسے کہ جناب ایوب علیہ السلام پہ آئی ہے، کیا اس وقت بھی آپ رسول نبی یعنی جو پیغمبر کا سلسلہ ہے اس پہ باقی ہیں، اور پھر احکام الہی کو کس طرح سے آپ اس کی اشر و نشاط کر رہے ہیں، تبلیغ دین کس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم قرآن پاک کے مطالعے میں غور کریں تو اتھینٹک چیز، مستند چیز ظاہر ہے ہمیں قرآن ذکر کرتا ہے، باقی ان کے مال، ان کی دولت، ان کی آسائش، ان کے آگے ان کی جو عملی زندگی کے اندر پھر ان کو بیماری کس طرح کی لگی، پھر وہ کہاں کہاں رہے، یہ تو ہمیں روایات، مختلف روایات، بعض احادیث سے پتہ چلتی ہیں، بعض دیگر کتابوں سے پتہ چلتی ہے۔ میں خود ابھی چند دن پہلے مسقط عمان میں تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہوگا کہ ان کی قبر مبارک بھی وہیں سلالہ میں، عمان میں، مسقط عمان کے اندر،
وہاں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتا ہے، صحیح۔ اور اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ان کے پورے جسم پہ تکلیف آ گئی تھی، اب ان کے پاس مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی ان کے بھائی آ رہے ہیں اور کبھی ان کو ایک روایت کے مطابق، اگرچہ یہ باتیں مستند تو نہیں ہیں، کہ انہیں نعوذ باللہ اٹھا کر باہر ایک جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی ان سے گھن کھائی جا رہی ہوتی ہے، ان سے دور ہویا جا رہا ہوتا ہے، اور سگی اولاد قریب نہیں آ رہی ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ پہلے مال، ان کے جانور، ان کے مویشی سب فنا ہو گئے۔ پھر اولاد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق وہ چھوڑ کے چلی گئی، اور ایک روایت کے مطابق ان کا باقاعدہ انتقال ہو گیا، وہ چلے گئے ان کی زندگی کے اندر، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس اللہ کا پیغام دنیا کے سامنے پہنچانے کے لیے، نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ایک زبان ہی تو بچی تھی۔ اس زبان سے تو انہوں نے وہ شکر ادا کیا، اور اب بتایا دنیا کو کہ اس وقت تکلیف کے اس مرحلے کے اندر میں اپنی زبان سے ذکر اللہ کر رہا ہوں۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ رب العزت فرما رہے یہ بڑا عظیم آدمی ہے۔ اور پھر صبر ایوب استعارہ بن گیا، صبر ایوب ایک ضرب المثل بن گیا، اور پھر فرما رہے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہوا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ یعنی یہاں لفظ کیا ہے کہ یہ عابدین کے لیے، کہ انہوں نے اپنی زبان سے عبادت کی، اپنے دل سے عبادت کی، یہ ایک بہت بڑا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن یہاں جس پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس پورے واقعہ کے اندر جو روایات میں ایک چیز ملتی ہے کہ اس میں ان کے ساتھ اگر کوئی حوصلے اور تحمل اور بردباری کے ساتھ اگر کوئی ساتھ دینے والا بچہ تھا تو وہ ان کی اہلیہ بچی تھی۔ اچھا، اس پورے واقعے میں میں اپنی مسلمان عورتوں اور بہنوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ وہ شوہر جن کی سگی اولاد چھوڑ کے چلی گئی، وہ شوہر کہ جن کو ان کے سگے بھائیوں نے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن سلام ہو اس خاتون پر بھی۔ اللہ اور وہ جیسا کہ پہلے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ وہ بھی ایک نبیوں کی خاندان سے تعلق رکھنے والی یوسف علیہ السلام کی بیٹی، ایک روایت کے مطابق، اور لیا، اور ایک روایت کے مطابق کہ وہ پوتی ہیں ان کی، انہوں نے اپنے عظیم خاندان ہونے کا بھرپور ثبوت دیا، اور یہ آج کے یہ بتایا۔ ہاں، تو آج کے دور کے اندر بھی موجودہ معاشرے میں اگر ہمارے کسی بھائی کو، ہمارے کسی باپ کو، ہمارے کسی بیٹے کو، ہمارے کسی گھر کے کسی فرد کو اگر تکلیف ہو، تو وہ دیکھے ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس طرح کس طرح ان یہ مثال آپ نے جو بتا دی ایک مثال بنانی چاہیے۔ اور اسی میں ایک جملہ میں اور بھی ایڈ کر دوں، جی جی جی، حلم اور بردباری، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، قرآن پاک میں 103 مرتبہ صبر کا لفظ موجود ہے، اور اس صبر میں واضح اور دو ٹوک مثال پیش کی حضرت ایوب علیہ بے السلام۔ شک ایسا ہی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جو ایڈریس فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بڑا ذخیرہ اس دنیا میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ صبر کا ہو سکتا صحیح ہے، صحیح اور ہے۔ فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا، جو بردبار اور حلم والا ہوگا، صبر والا ہوگا، حوصلہ والا ہوگا، وہی نبوت کا بار اٹھا بھائی کیا خوبصورت بات ہے، جو بردبار ہوگا، صبر والا ہوگا، حلم والا ہوگا، وہی نبوت کا بار اٹھا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے واضح انداز سے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو اٹھا کے پٹکتے، بلکہ وہ ہے جو غصے پہ قابو پا لے، ضبط کرے، صبر کرے، علم و برداشت سے کام لے۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ خواتین و حضرات، اعزان من، خوش آمدید۔ جناب ایوب، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت پہ اوپر ہم نے آج نگاہ ڈالی ہوئی ہے، اور کوشش کریں گے کہ اپنی زندگیوں میں آپ کی شخصیت کو اتاریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک تو اس مقام پر فائز ہیں کہ جو صبر کا مقام ہے، پھر ساتھ ساتھ آپ شکر والے بھی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ راستہ تو آپ کے سامنے ہم نے بتا دیا، یا صبر کرنے والوں میں سے، یا شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یا کفر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ لہٰذا شکر کو اپنی ہستی میں ایسے شامل کر لیں کہ جیسے آپ کا سب کچھ اوڑھنا بچھوڑنا شکر ہے۔ نعمتوں کا شکر کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جناب ایوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ زندگی جو آپ نے بتائی،
بہت اچھی زندگی، صاحب ثروت، ہر مال، ہر چیز، اولاد، سب کچھ آپ کے پاس ہے. پھر امتحان لیا خدا نے، مشکل میں آئے، اور اس کے بعد دوبارہ سے واپسی ہوئی ان تمام چیزوں کی، اور پھر آپ کی رحلت کا کیا سبب بنا؟ جی اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں، ہم نے ان کی جو دولت کا ذکر کیا ہے تو ان کی ایک خاص پہلو رہ گیا ہے، اس دولت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ان کی سخاوت ہے اچھا. کہ وہ اپنا مال بہت زیادہ راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، یتامہ پر، مساکین پر، غربا پر، بیوگان پر وہ اپنے مال کو اور پیسے کو خرچ کیا کرتے تھے. اچھا، خود بہت زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود ان کی زندگی کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، یا اور خود کوئی بہت انتہائی قیمتی کپڑے پہننا اور بڑے محل میں رہنا، اس انداز کی زندگی نہیں گزار رہے تھے. مال تھا ان کے پاس، دولت تھی ان کے پاس، لیکن ان کی اپنی زندگی سادہ تھی. یعنی ان کا لباس سادہ، ان کا گھر سادہ، ان کی غذا سادہ، ان کی خوراک سادہ، خود جیسے عام افراد کی زندگی ہوتی ہے یا ایک عام نارمل آدمی جس طرح کی لائف گزارتا ہے، وہ اس سطح پر زندگی گزار رہے تھے. البتہ اپنے مال کو دوسرے افراد پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، اور یہ ان کی اسی صفت کا صلہ تھا کہ دوبارہ یہ مال پلٹ کر ان کے پاس آیا. واہ واہ. ٹھیک ہے، بیماری بیچ میں آ گئی، اور وہ بیماری بھی ان کے بلند ترین مقام کو ظاہر کرنے کے لیے آئی تھی، ان کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ درجات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. انبیاء کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں، نبی کے بھی ہوں گے، رسول کے بھی ہوں گے، کیونکہ درجات کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، درجات کہیں جا کر رکتے ہی نہیں. صحیح ہے. تو ہمارے یہ جو اوصاف ہوتے ہیں، ہمارا جو زہد ہے، تقویٰ ہے، عبادت ہے، سخاوت ہے، شرافت ہے، سجدے ہیں، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، یہ چیزیں انسان کے درجات میں اضافہ کرتی ہیں، اس کے معنوی درجات، اس کے جو روحانی درجات ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جو روحانی درجات تھے، ان کو مزید اور بلند کرنے کے لیے ایک مدت کے لیے ان کے پاس بیماری آ گئی، لیکن یہ ساری چیزیں پلٹ کر دوبارہ ان کے پاس آئیں، اس لیے کہ وہ سخی آدمی تھے اور اپنا مال دوسروں پر خرچ کیا کرتے تھے، اور وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. یہ تو پھر انبیاء کی سیرت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، اور ان بعض روایات میں ہے کہ وہ روزانہ 10 افراد کو ضرور کھانا کھلاتے. بھئی کیا بات ہے. اگر 10 لوگوں کو کھانا نہیں کھلائیں انہیں سکون نہیں ملتا تھا. سبحان اللہ. کہ کم از کم 10 افراد جو ہیں وہ میرے دسترخوان پر. سبحان اللہ. بہت ایسے جو لوگوں کے پاس مال بھیجتے یا اطعام کرتے یا کھانے کا سامان بھیجتے وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن اپنے دسترخوان پر کم سے کم روزانہ دسترخوان پر 10 افراد کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ یہ ان کا بڑا اہم پہلو تھا، تو میں نے کہا کہ یہ رہ نہ جائے. یہ بھی ان کی سیرت کا پہلو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ ان کی جو سخاوت ہے. اور پھر معلوم، اور دوسری چیز جو کہ مفتی صاحب کی بات کوئی تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاؤں گا، آج کے حالات میں اس چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے. طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے، بات پہ طلاق ہو رہی ہے، اور رشتے نبھائے نہیں جا رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 مہینے بعد طلاق کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، شادی کے 2 مہینے بعد، ایک کیس میں شادی کے 19 دن بعد، ایک ہے جہاں شادی کے 2 دن کے بعد، اور 1 سال کے دورانیے کے اندر تو بہت زیادہ طلاق. یہ کیوں وجہ بڑھ گئی؟ ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں، خواہشات بڑھ گئی ہیں، شکوے بڑھ گئے ہیں. اچھا، ایک تو صبر تحمل جاتا رہا، ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں. ایسی بہنوں کو میں کہوں گا کہ وہ بی بی رحمت کی زندگی کا مطالعہ کریں. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں، بہترین لائف پارٹنر. دیکھیے، عورتوں کی جو جنت ہے ان کے شوہروں سے ہی وابستہ ہے، شوہر کی خدمت سے ہی وابستہ ہے. عورتوں کا جو جہاد ہے وہ شوہر کی خدمت ہی ہے. میں یہ ان بہنوں سے یہ کہوں گا کہ جو طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے کو، وہ جو 18 سال کا ان کا بیماری کا زمانہ ہے، جس میں ان کے پاس نہ بال ہے، نہ باغات ہیں، نہ آسائشات ہیں، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. اور جیسے بعض روایت کے مطابق انہیں الگ تھلگ رکھ دیا گیا، اور اس میں ان کی دیکھ بھال کرنے والی صرف ان کی ایک زوجہ بچی. مگر علامہ صاحب، پھر شوہر بھی تو ایوب علیہ السلام جیسا ہونا. مفتی صاحب، وہ مقام بھی تو جناب ایوب علیہ السلام کا، صبر کا، تقویٰ کا، زہد کا، ایسا معیار آج کل کے شوہروں میں کہاں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جتنے بھی واقعات قرآن میں ذکر ہوتے ہیں، یہ سب مومنین کی تربیت کے لیے. جہاں ہم خواتین کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کریں، وہاں ہم مردوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آئیڈیل یہ انبیاء علیہ السلام، یہ ایوب علیہ السلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یأتی علی الناس زمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آ جائے گا، الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر، کہ اس وقت اپنے دین پہ صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو اپنے ہاتھ پہ لینے والا ہے. حقیقت آج وہ زمانہ آ چکا ہے. یأتی علی الناس زمان، وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں صبر نہیں ہے،
جس میں دین پہ چلنے والی تربیت نہیں ہے، سوسائٹی میں وہ مشق نہیں کروائی جا رہی ہے، لیکن جو یہ واقعے پورے ذکر ہو رہے ہیں، میں اس پہ ایک چیز کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ ایک ناظرین اور سامعین ایک بڑی تعداد آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری سے متعلق مختلف روایات ہیں اویس بھائی، ان روایات میں قوم کے اندر، لوگوں کے اندر مختلف قسم کی باتیں گڑی ہوئی پھیلائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کو ایسی بیماری تھی کہ ان کے جسم کے اندر بہت زیادہ کیڑے ہوا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ کبھی کوئی یہ بات پھیلا دی کیونکہ کیڑا اگر گر جایا کرتا تھا تو وہ دوبارہ اٹھا کر اسے رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ اپنی غذا حاصل کر لے، کہ ان سے بہت گھن آیا کرتی تھی۔ اور اس طریقے سے دیکھیں، قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ ان کو بیماری تھی، احادیث میں صرف اتنا ذکر ہے کہ ان کو تکلیف تھی، اور زیادہ سے زیادہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جزام کا مرض تھا یا چیچک کی بیماری تھی، پھوڑے کی بیماری تھی، دانوں کی تکلیف تھی۔ باقی یہ جو میں نے باتیں پہلے بتائی جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ نعوذ باللہ ان میں اتنی زیادہ گھن آتی تھی، بدبو آیا کرتی تھی اور یہ سب من گھڑت ہیں، یہ جھوٹی ہیں، اس کا اسلامی، دینی، شرعی، فقہی روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کسی نبی کو کسی ایسی ابتلا یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس کی وجہ سے لوگ ان کی ذات سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ ان کی ذات تو خوشبو ہے، ان کی ذات تو معطر ہے، ان کی ذات تو پرنور ہے۔ لہٰذا یہ جو میں نے دو چار جملے استعمال کیے، آج اس پروگرام کے ذریعے سے وہ کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی محمد شعیب آپ کا، بہت بہت شکریہ آغا شبیر حسین طاہر صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، جب قرآن کہہ دیتا ہے کہ انی مسنی الضر، یعنی تکلیف کی شدت ہے، جو بھی عالم ہے وہ اس قدر سخت ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو میں اور آپ اور ہمارے یہ کمزور سے جسم نہیں سہ سکتے، ان کو انبیاء نے اور انبیاء کے جسم مبارک نے سہا ہے اور شکر کے ساتھ سہا ہے۔ یہی ایک مثال ہے کہ عرف میں جس کو بھی آپ تکلیف کہتے ہیں، جس کو بھی آپ شدت کہتے ہیں، جس کو بھی آپ بھاری اور ثقیل آزمائش کہتے ہیں، وہ آپ پر گزری ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی کارنامہ ہے۔ اور اگر آپ کو اس تکلیف اور بیماری کو سمجھنا ہو تو پھر آپ آگے آئیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانوادی کی طرف دیکھیے کہ کوئی کربلا میں کھڑا ہوا ہے اور تکلیفوں کے پہاڑ اس پہ ٹوٹے ہیں، مگر وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبان مبارک سے پڑھتا جاتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، وہی صبر ہے اور وہی صبر کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کو بھی آگے آپ سمجھنا چاہتے ہیں بیماری کے تناظر میں، تو پھر انہی کے فرزند کو دیکھیے کہ جو بیماری بھی ساتھ لے کے چلے مگر حق کے ساتھ، اور اپنی زندگی اور اپنی موت اور اپنی شہادت صرف اللہ کے لیے۔ آپ پروردگار اللہ کی امان میں رہیں اور اپنے ملک پاکستان سے محبت کرتے رہیں۔ اسی ضمانت کے اوپر آپ کو ہم دعا کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔